अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुआश डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान भट्टू। नाज़रीन, इस वक्त हम इलेक्शन की बात करें कश्मीर के हवाले से तो हम एल 43 और वैली 4 में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि हल्के में गहमा गहमी है क्योंकि आज़ाद कश्मीर में तो हालात थोड़े कशीदा हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ के कैंडिडेट की, हमजा मजीद बज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक हल्के में काम किया और इनके मद्दे मुकाबल जो अगर देखा जाए जवेद भट्ट हैं और भी पीपल पार्टी और नून लीग के और भी बहुत से उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट खड़े हैं। तो हम जानना चाहेंगे हमजा साहब से कि हल्के की क्या नवीयत है और आप अवाम में जा रहे हैं तो उनका क्या है, उनका रवैया क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, इस हवाले से जान। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने बात करने का मौका दिया। आपने सवाल किया कि हल्के की क्या पोजीशन है और हल्के में क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि सर, ये जो हमारा हल्का है ये महाजरीन का हल्का है। इसमें जो ये 12 सीटों पे जो इस टाइम इतना फसाद बना हुआ है, उनके चंद मरकजी मुलजमों में ये हमारे जावेद भट्ट साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने इन सीटों को बेतौकीर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ के लोगों के हक पे उन्होंने जो डाका डाला उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और लोगों को, यहाँ हल्के के अंदर के लोगों को भी और आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी उन्होंने एक माचिस की तीली का काम किया। सारे फसाद को जो है वो पेट्रोल फेंकने के मुतरादिफ उन्होंने काम किया। बाकी हल्के में उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है। 5 साल उन्होंने लोगों से कोई राब्ता नहीं रखा, सिर्फ बयानबाजी पे और फजूल गुफ्तगू पे उनका जोर रहा है। और जो आजकल वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये बातें करके कि मैं लोगों को प्लॉट दे रहा हूँ या किसी जगह जी मैंने 800 वोटें बना ली हैं। अगर किसी ने 800 वोटें बना ली हैं तो पहले तो उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि 800 वोटों वाला तो जीत जाता है इस हल्के में। तो उनको घर जाके सोना चाहिए, कंपेन करनी नहीं चाहिए। अगर वो कंपेन कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनके पास 800 के 8 वोटें भी नहीं है। दूसरी जो प्लॉट्स की बात है, बात यह है कि प्लॉट वो जिस तरह इन मासूम लोगों को जो सारी 78 साल से बेचारे पिसे हुए हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक और मंसूबा वो लेके आए हैं कि लोगों को कहते हैं जी मेरे से स्टाम्प कर लो और मैं आपको स्टाम्प करके देता हूँ कि ये मैं आपको 5 मरले का 10 मरले का प्लॉट दूंगा। जबकि अब मेरा ख्याल है लोग इतने सादे नहीं रहे, उनको पता है कि स्टाम्प से प्लॉट नहीं मिलते। प्लॉट की बाकायदा रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री का टैक्स जमा होता है और उसके बाद फर्द आपके नाम पे निकलती है तो प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर होता है। जिस तरह वो बात कर रहे थे, उन्होंने बात की है, उस वक्त उनके बैग पे एक बड़ा इन्वेस्टर था, अब तो वो इन्वेस्टर भी चला गया। अगर हम बात करें जिस तरह बात की जा रही है अवामी एक्शन कमेटी की, अगर बात ना करें तो क्योंकि उन हालात उस वजह से भी कश्मीर के थोड़े से हैं, तो वो 12 सीटों की बात कर रहे हैं, क्या ये आईनी तरीकाकार है और आईनी तरीके से ये हल होगा? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, पहले आपने कहा उनके पीछे इन्वेस्टर, देखें उन्होंने जो ये 5 साल अवाम का फंड खाया, उनका माल लूटा, ये उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि मैं आपके गंदम के या दानों की बोरी की चोरी करूं और उसके बाद आखिरी वक्त पे आके आखिरी 15-20 दिन में उस बोरी में से चंद दाने निकाल के आपको दूं और आपकी अगली जो 5 साल की जो दानों की बोरी उस पर कब्जा करने की कोशिश करूं। तो इंशाल्लाह इस बार लोग इनको बिल्कुल मुस्तरद करेंगे, इनके झूठे वादों पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि देखें हमारे लोग साथ हैं, जब इनके आगे कोई कसम उठा लेता है, कलमा पढ़ लेता है ना, तो वो एतबार कर लेते हैं। लेकिन यकीन जाने कि इस बार लोग ये समझ चुके हैं कि ये झूठे लोग हैं और 5 साल इन्होंने अमली तौर पे मुनाफिकत करके दिखाई है, तो लिहाजा इनको तो बिल्कुल मुस्तरद किया जाएगा। और दूसरी रही बात अवामी एक्शन कमेटी जो कल अदम हो चुकी हुई है, देखिए मैं वाहिद आदमी था जो पहले दिन से कह रहा था कि उनकी बाकी बातें फिर भी सुनी जा सकती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जा सकता है, लेकिन ये मुतालबा उनका सरासर गैर आइनी और गैर ज़रूरी है, जिसका उनसे कोई लिंक नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम यहाँ 12 सीटें हैं माजरीन की, तो क्या ये 12 माजरीन की सीटों के नुमाइंदे ये कह सकते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर की 33 सीटें ख़त्म कर दें? यार आप खुद एक असम्बली का हिस्सा हैं, हम एक असम्बली का हिस्सा हैं, आप एक दूसरे के राइट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये तो इख्तियार ही नहीं है उनके पास। ये इख्तियार आज़ाद कश्मीर असम्बली के पास भी नहीं है कि इन सीटों को ख़त्म कर सके। ये पाकिस्तान हमारा वकील है जिसने मकबूजा, क्योंकि ये रियासत जम्मू और कश्मीर है और तो जम्मू कश्मीर का सारा मुकदमा हमारा वकील पाकिस्तान है, उसने लड़ना, उसने देखना है कि इन सीटों का क्या क्राइटेरिया रखना और ये सीटें रहेंगी। क्योंकि आपकी जितनी भी तहरीक चल रही है वो पार वैली में चल रही है। एक सवाल ये उठाया जाता है कि जी यहाँ पे बहुत थोड़े वोट हैं,
تو مجھے یہ بتائیں تھوڑے ووٹ ہیں تو تبھی تھوڑے ہیں نا کہ ان کی 90% فیملی وہاں آج بھی آباد ہے. ٹھیک ہے, وہاں میرے ہی عزیز و اقارب قربانیاں دے رہے ہیں, پاکستان کے جھنڈوں میں دفن ہو رہے ہیں, تحریک وہاں سے چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے کون سی تحریک چلائی ہے 78 سال میں؟ ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے. چند وکیلوں کے, چند غیر ضروری لوگوں کے بتائے ہوئے ایجنڈے پہ ان سادہ لوگوں کو ٹریپ کیا گیا اور بتایا گیا جی یہ فنڈ کھا گئے, یہ کر کے. ہاں, اس میں ان 12 جو سیٹیں, اس پہ بالکل یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ لوٹے بےایمان غیر ریاستی بندے منتخب ہوتے رہے, اور یہ جماعتوں کا قصور ہے جو 2 نمبر لوگوں کو لاتی رہی اور لوگوں میں مسلط کرتی رہی, جن کا نہ کشمیر سے نہ کشمیریوں سے کوئی لینا دینا تھا. تو لہٰذا اس بار میں یہ چاہوں گا کہ لوگ یہ ذہن میں رکھیں اور جماعتیں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے لوگوں کو مسترد کیا جائے جو کم سے کم غیر ریاستی ہوں, جن کا کوئی ویژن نہ ہو, جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو. دیکھیں, ہم قربانی آتی ہے تو منڈی میں جاتے ہیں کچھ جانور خریدنے, تو اس کے بھی دانت, کان, ٹانگیں سب چیک کرتے ہیں کہ یار کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے. تو جب آپ اپنے حلقے کا ایک کوئی لیڈر منتخب کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو تسلی کرنی چاہیے, اس کی تعلیم دیکھنی چاہیے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے, اس کا رویہ دیکھنا چاہیے, اس کا سارا سسٹم دیکھنا چاہیے, اس کا ویژن دیکھنا چاہیے. جو آج سے پہلے آئے وہ سب خالی جیب تھے. اب جب ایک بندہ خود خالی جیب ہوگا, بھوکا ہوگا, تو اس کی نظر دوسرے کے کھانے پہ ہی ہوگی. تو یہ خالی جیب تھے, آئے اپنی جیبیں بھرتے رہے, لوگوں کو انہوں نے اور پسماندگی میں ڈال دیا. تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اس بار تمام امیدواران کا موازنہ کریں, جو بہتر آدمی لگے اس کا انتخاب کریں, تاکہ وہ اگر اللہ پاک اس کو عزت دے تو وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکے, لوگوں کو روزگار دے سکے. یہ جھوٹے ٹف ٹائل کے, بورز کے اور یہ جعلی پلاٹوں کے لارے نہ دیں. اچھا حمزہ بھائی, جس طرح اگر ہم حلقے کی بات کریں LA43 اور ویلی 4 کی, تو اس کا کل ووٹ کتنا ہے اور کتنے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اس کے کل ووٹس جو ہیں اس ٹائم 3350 ہیں, اور اس میں تقریباً 170 یا 80 ووٹ ایسا ہے جس پہ جو ہے وہ ابھی ہائی کورٹ کی طرف سے سٹے ہے. اور اس کے علاوہ امیدواران یہاں 5 سے 6 امیدواران ہیں, 3 جماعتوں کے. ایک میں ہوں, استحکام پاکستان پارٹی کا امیدوار ہوں, باقی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور کوئی لبریشن لیگ اور 1-2 آزاد امیدوار ہیں. تو یہ سچویشن ہے اس ٹائم حلقے کی. اور اس کے علاوہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ اچھا, اگر بات کی جائے استحکام پاکستان پارٹی کی, تو بہت سی افواہیں یہ بھی جنم لے رہی ہیں کہ بیک ڈور پہ ان کو پش بنائی ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی, اس میں بیک ڈور کی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سیاست میں اپنے آپ کو الائیو رکھنے کے لیے الیکشن لڑنے پڑتے ہیں, اپنی پالیٹکس کو زندہ رکھنے کے لیے الیکشن میں آنا پڑتا ہے. اب دیکھیں, اب آپ یہ سوچیں کہ پورے حلقے میں صرف 2 ہی جماعتیں ہوں گی اور انہی کے 2 امیدوار ہوں گے اور سارے لوگ انہی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, تو ایسا پاسبل نہیں ہے نا. جب آپ کے پاس سپیس ہوتی ہے, پارٹیوں کو سپیس ملتی ہے, لوگ تنگ ہو چکے ہیں ان پارٹیوں سے, لوگ ان پارٹیوں سے متنفر ہو چکے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جھوٹ لارے لپے دیتے ہیں لوگوں کو. کیا کیا ہے مجھے آپ بتائیں, سن 75 سے لے کے آج 2026 چل رہا ہے, 51 ایئرز میں کیا ترقی ہوئی ہے؟ جتنا چھوٹا ہمارا آزاد کشمیر کی ریاست ہے یا پاکستان میں جو ماجرین ہے, اس کو تو سوئٹزرلینڈ کی طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا ہے, کرپشن, پارٹیوں کی جھوٹی باتیں, آنا, جلسے کرنا, لیڈران کا خطاب کرنا, بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کرنا اور عملی طور پہ کچھ بھی نہ ہونا. تو ظاہری بات ہے لوگ چینج چاہتے ہیں, اور چینج میں یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں IPP میں ینگ لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کریکٹر والے لوگ ہیں. بہت کم آپ کی ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ کوشچن مارک کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہمارے پارٹی کے صدر ہیں تنویر الیاس صاحب, وہ خود ایک الحمدللہ کھاتے پیتے انسان ہیں. اب ایسے انسان سے کوئی کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ کبھی آ کے کرپشن کریں گے؟ وہ تو جیب سے لگانے والے بندے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل چیز ہی کرپشن ہے. جب باقی جگہ دیکھ لیں, باقی جماعتوں میں کیا ہے, وہ سب بیچارے اس چکر میں ہے کہ ہم کچھ بنے اور ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں. سردار تنویر الیاس صاحب کی, انہوں نے اپنا جو ہے ٹکٹ جمع کروائے ہیں, کیونکہ پیپل پارٹی سے جو متنازع یہی تھا کہ مجھے 3 حلقوں سے ٹکٹ دیا جائے. تو ادھر سے پھر وہ ان کے جو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سردار صاحب اگر ٹکٹ دیتے بھی تو انہوں نے پھر بھی جانا تھا. اس حوالے سے کہ جو استحکام میں پاکستان ہے, کتنی ٹکٹیں سیٹیں نکال سکے گی؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی میں جو ان کا تھا معاملہ, میں ان سے اتنا ڈیٹیل میں مجھے نہیں آئیڈیا. وہ ان کا ہر بندے کا ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے. میں خود اٹسیلف پیپلز پارٹی چھوڑ کے آیا ہوں کیونکہ ان کا رویہ ان کا کوئی بہتر نہیں تھا, اور ان کا جو منشور تھا یا ان کی جو پالیسیز تھی میں ان سے اتفاق نہیں کر رہا تھا. اور رہی بات استحکام پارٹی کی سیٹس نکالنے کی, تو سر میں یہ آپ کو بتاؤں
کہ اس ٹائم آزاد کشمیر کے اور یہ پاک مہاجرین کے حلقوں میں بالکل بھی ان دونوں پارٹیوں کو پسند نہیں کیا جا رہا. پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں کر رہی ہے اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا جا رہا, جو انہوں نے 6-8 مہینے میں کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دی, کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے وہ. اور جو پی ایم ایل این ہے وہ مرکز میں جو یہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں یہاں پاکستان میں بھی وہ چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اس طرح ان کو کوئی ایز سچ پازیٹیو وہ لوگوں کو رزلٹ نہیں مل رہا. بیک اینڈ پہ کوششیں ہو رہی ہیں, آل دو پاکستان نے بہت اچھا کام کیا یہ ایران امریکہ کی وار میں, بڑا فیلڈ مارشل صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اچھا رول پلے کیا, اس کو سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن عوامی سطح پہ چیزوں کی جو مہنگائی وغیرہ ان چیزوں پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو باقی انشاءاللہ سر ہماری پارٹی تو بہت اچھے طریقے سے جا رہی ہے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 38 ٹکٹس دیے ہم نے, اور میکسیمم میرے خیال ہے جس جماعت نے بھی ٹکٹ دیے ہیں 42 یا 43 دیے ہیں, اور ان 38 سیٹس میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر اچھے طریقے سے محنت کی جائے تو سادہ اکثریت بھی لی جا سکتی ہے, لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو یہ فار شور ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بغیر گورنمنٹ نہیں بنے گی, گورنمنٹ نہیں بنے گی. حمزہ بھائی اگر بات کی جائے عوامی ایکشن کمیٹی کی, جب یہ تحریک شروع ہوئی کیا آپ سمجھتے نہیں سیاستدانوں کی یہ ناکامی کی وجہ سے یہ تحریک جنم لی؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیاستدانوں کی ناکامی کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے وہ پھلی پھولی ہے. بیسیکلی سیاستدانوں نے اس تحریک کو جو ہے نا بوسٹ کیا, ایک دوسرے کے بغض میں, ایک دوسرے کے جو ہے وہ ناراضگی میں یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سہارا دیتے رہے, ان کو پش کرتے رہے, ان کو فنڈ کرتے رہے, وسائل دیتے رہے, اور اس کے بعد جب وہ اتنی آگے نکل گئی تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو بیسیکلی یہ سیاستدان جو تھے انہوں نے خود جو ہے اس چیز کو پروان چڑھایا, اور اس کے بعد اب ان کے ہاتھ سے چیز باہر نکل چکی ہے, اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس چیز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو میرے خیال سے جو لوگ ہیں, لوگ بھی بیسیکلی ہمارے جو ہے نا بڑے سادے ہیں, برادریوں والے لوگ ہیں, دیہات کے لوگ ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں, صاف دل لوگ ہیں. تو ان کو چند جو یہ 1-2 وکلا ہیں نا, انہوں نے ورگلا کے لوگوں کو ایسی باتیں بتا کے جی کہ پاکستان ہمارے وسائل کھا رہا ہے, سب کچھ کھا رہا ہے. یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے بغیر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے جوتیاں لینی ہوتی ہیں نا تو وہ بھی آپ پاکستان آ کے لیتے ہیں. آپ نے میک ڈونلڈس کھانا ہوتا ہے, KFC کھانا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ پاکستان آ کے کھاتے ہیں. کپڑے لینے, شادی بیاہ کے ہر کام کے لیے آپ راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہنا جی کہ پاکستان ہمارے وسائل پر قابض ہو رہا ہے, مطلب یہ تو سمجھ سے بالکل بالاتر بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو خاص کر مہاجرین ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر ہیں یا جو پاکستان کے اندر ہیں, وہ 100% پرو پاکستانی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ پاکستان کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں آئے ہیں, اور گراس روٹ لیول سے انہوں نے محنت کر کے سیلف میڈ ہو کے انہوں نے اپنے وسائل کو بنایا ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے. کچھ لوگ ہو گئے, کچھ لوگ نہیں ہو سکے, لیکن وہ پاکستان کی محبت میں آئے ہیں. تو لہٰذا یہ بات تو کرنی بالکل فضول ہے. یہ چند لوگوں کا ایک بیانیہ ہے بنانے کی, وہ کوشش کرتے ہیں جس میں کسی کا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ تمام لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اور پاکستان کے بغیر ہمارا سروائیول نہیں ہے, سروائیول ہی نہیں ہے نا. ایک چیز آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ پانی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, آکسیجن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, تو اسی طرح پاکستان کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی سروائیول ہے. اگر بات کریں عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے کی, آگے الیکشن کی بھی ڈیٹ آ رہی ہے, تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, اگر آگے الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اگر یہ دھرنا جاری رہتا ہے, اگر دھرنا جاری رہے گا الیکشن بھی ہوں گے, اس حوالے سے دیکھیں سر, دھرنا پہلی بات یہ ہے کہ دھرنا دینے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کی ساری چیزیں تقریباً مان لی گئی تھی. اب آپ نے ضد لگا لی کہ یہ 12 سیٹیں ختم کریں, تو وہ تو ہونا نہیں ہے. جب ایک میں نے سمپل سی مثال دی, آپ بھی کرایہ دار ہیں, میں بھی کرایہ دار ہوں, آپ ایک منزل پہ رہتے ہیں, میں دوسری منزل میں رہتا ہوں. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اس منزل والے بندے کو نکال دو, یا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں نکل جاؤ, یا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ نکل جاؤ؟ تو یہ تو کوشچن ہی نہیں ہے نا. یہ تو مطلب بیوقوفانہ مطالبہ ہے جس پہ میرے خیال ہے کہ یہ مذاکراتی ٹیم کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے بات کر کے ان کو شے دے دی اور ان کے دماغ خراب ہو گئے. اس کے علاوہ جو باتیں ان کی فلفل کریں, اور ہو چکی ہیں تقریباً. باقی اب یہ دھرنا ہے, ان کو چاہیے کہ باعزت طریقے سے اس کو ختم کریں, لوگوں کے لیے بھی آسانی کریں. اور ان کے اس دھرنے کی وجہ سے پرابلم فیس کر رہی ہے جنرل پبلک, ٹھیک ہے. ان کے دھرنے کی وجہ سے مجھے یا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. فرق پڑ رہا ہے وہیں کے لوگوں کو, جو عام پبلک ہے, ان کی زندگیاں اثر انداز ہو رہی ہیں. وہ اپنا ایجوکیشن پراپرلی نہیں لے سک رہے,
وہاں بینکس پراپرلی نظام نہیں ان کا چل رہا, اے ٹی ایمز نہیں چل رہے, کیش فلو نہیں ہے, تھوڑی سی پرابلمس چل رہی ہیں. آل دو دکانیں وغیرہ کھل گئی ہیں, لوگ اپنا کام کریں, لیکن ایک سہولت نہیں ہے. اور پھر ایک جگہ کو آپ بند کر کے بیٹھ جائیں, اس کا کیا مقصد کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ باقی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نکلیں گے, کس لیے نکلیں گے؟ مجھے مقصد تو بتائیں کہ نکلنا کس لیے. مجھے تو ابھی تک ان کا ایجنڈا نہیں سمجھ آ رہا کہ نکل کے انہوں نے کرنا کیا ہے. مطلب وہ کبھی 6 کی ڈیٹ دیتے ہیں, کبھی 9 کی دیتے ہیں, کبھی 15 کی دیتے ہیں. اچھا چلو جی دے دی, 3 دن بعد 15. کیا کرو گے مظفر آباد آ کے؟ کیا مسئلہ کیا آپ کا, مطالبہ کیا آپ کا؟ دیکھیں نا, اب تو وہ کالعدم ہو گئی ہے. اس ٹائم تو کالعدم نہیں تھی, سارے عزت سے بات کر رہے تھے. کیا مطالبہ تھا؟ 12 سیٹیں ختم کرو. اس پہ بھی بات کرنے کے لیے اگلے تیار تھے, جس کے حق میں نہیں تھا. میرے خیال سے بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ باہر نکل کے چاہتے کیا ہیں. کوئی ایسی چیز بھی تو بتائیں کہ ان کا مطالبہ کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کلیئرلی رکھیں. مجھے تو کوئی سیٹیں ختم ہونی نہیں ہیں, باقی چیزیں آپ کی پوری ہو جانی ہیں, تو آپ گھر جائیں اور آپ نے جو کوئی تھوڑا بہت آپ کے تحفظات ہیں ان کو بیٹھ کے حل کیا جائے گا, سمپل ایز دیٹ. تو اس لیے اچھا حمزہ بھائی, ہم پروگرام کے لاسٹ میں ہیں, آپ بتائیں حلقے میں جاتے ہیں, ووٹر اور سپورٹر کے بارے میں کیا میسج دیں؟ سر میں اپنے ووٹرز اور سپورٹرز جو بھی ہیں, دیکھیں ووٹر سپورٹر نہیں, تمام لوگ جو حلقے کے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ 78 سال جس حالات میں تھے آپ اسی حالات میں. ان لیڈران نے, جن کو آپ نے لیڈر بنایا, انہوں نے آپ کے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا. جو کوئی لوگ اپنی محنت سے ترقی کر گئے, تعلیم حاصل کر گئے, کاروبار کر گئے, وہ تو ٹھیک ہو گئے, لیکن اوور آل اس سسٹم نے ان کو کچھ نہیں دیا. ان کو صرف ٹھکایا گیا پانی کے واٹر پمپوں پہ, ٹوٹی نلکے پہ اور ٹف ٹائل پہ. ان کے پاس ویژن ہی نہیں. اور اب ایک نیا آ گیا ٹھگ جو دے رہا ہے پلاٹ, اور پلاٹ بھی کیا, سٹامپ دے رہا ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ شرم بھی ہوتی ہے نا بندے میں, کہ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے. کہہ رہا کہ میں تھوڑی سی شرم کر لوں, بات ایسی کروں کہ میرا مذاق نہ بنے. وہ مذاق خیر وہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے, کسی کو محسوس نہ ہو تو پھر کیا. آج میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ میں تمام گھروں میں جو بچے بے روزگار ہیں یا جو کوئی کام کر رہے ہیں یا زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, ان کو روزگار دوں. یہ 6 لاکھ 7 لاکھ کا پانی کا پمپ لگانے کے بجائے کسی کو 6-7 لاکھ روپے کا کسی کو ٹک شاپ کھول دیں, کسی کو چھوٹی گاڑی لے دیں جو اوبر چلائے, کسی کو ایزی پیسہ شاپ کا ٹھیا لگا دیں تاکہ وہ بچہ اپنے آپ کو بیزی رکھے. کوئی موبائل شاپ اس کو ڈال دیں, موبائل ریپیئرنگ کا سامان لے دیں, کہ وہ صبح نکلے شام کو گھر جب آئے تو وہ حلال طریقے سے محنت مزدوری کر کے 2,000-3,000 گھر لے کے آئے اور اس کا ریگولر ایک روزگار لگے. آپ کسی کو 10-20-50 ہزار دیں گے, وہ 10 دن میں ختم کر دے گا, 11ویں دن وہ پھر گھر ہے. تو جب تک اس کے پیچھے پراپر ویژن نہیں ہوگا, لوگوں کے گھروں میں بچوں کو اسٹیبلش نہیں کیا جائے گا, تو تب تک حلقے کے حالات نہیں بدلیں گے. اور میں لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ حالات اپنے بدلنے کے لیے خود بھی آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. ساری زندگی آپ دھوکے میں رہیں, ایک بار جو ہے تھوڑا دور اندیشی سے سوچیں, کیونکہ ایک بے صبر آدمی جو ہے نا وہ زبان بھی جلا لیتا ہے اور کھانے کا مزہ بھی نہیں لے سکتا. تو اس لیے لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس بار انشاءاللہ اللہ پاک نے عزت دی تو تمام گھروں میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہم روزگار دیں گے, ان کو کاروبار لگا کے دیں گے, اور کسی قسم کی بھی جو ہے نا ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ, یہ نہیں کسی کو زکوٰۃ اور ان چیزوں پہ نہیں چلائیں گے, ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ معاشرے میں پروکار جو ہے مقام دلوائیں گے. اور جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو ہم ہر بچے کو, جو بچہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ میرا پرومس ہے کہ ہم ان کو اسکالرشپس دیں گے, ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں گے. کہ کوئی بچہ اگر کوئی اپنی مرضی سے نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی ایسا بچہ اس حلقے میں نہیں ہوگا جو پڑھنا چاہتا ہو اور اس کے والدین کے پاس فیس نہ ہو. وہ انشاءاللہ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے. تعلیم, روزگار, اور رہی بات صحت کی تو انشاءاللہ وہ بھی, کیونکہ اب پاکستان میں تو کافی اچھا نظام ہے صحت کارڈ وغیرہ کا, تو اس میں بھی جو ہو سکا ان لوگوں کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے.